बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं, ख़ास तौर पर मईशत जिस कदर डामाडोल है, इस वक्त तो ख्वाजा आसफ जो साबिक़ वज़ीर दफ़ा थे, वो कौमी असम्बली में खुद कह चुके थे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने नहीं जा रहा बल्कि डिफ़ाल्ट हो चुका है। इसहाक डार साहब आखिरी टाइम पर ये कहते रहे कि डिफ़ाल्ट नहीं होगा बल्कि हम लोग जो है पाकिस्तान को बचा लेंगे। मुल्क डिफ़ाल्ट होता है या नहीं होता ये तो अल्लाह को बेहतर जानता है, लेकिन जो इस वक्त आम आवाम है वो डिफ़ाल्ट का हो चुके हैं। दो वक्त की रोटी नहीं है, बिजली अदा करने के जो बिल हैं वो अदा नहीं हो सकते और लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। 23 खुदकशियाँ अभी तक हो चुकी हैं। बिजली का बुरहान मसनूई है या दानिस्ता पैदा किया गया। बताया गया है कि आज एक रिपोर्ट शाया हुई है और राइटर ने ये बताया है कि शहबाज शरीफ साहब ने का एक बड़ा घपला पकड़ा गया है और उन्होंने ये जो सोलर पैनल थे वो दरामद करने के लिए जो है वो अपने बेटे को जो था ना वो असम्बल बुलाया सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, और वहाँ पर वो जो उसका ठेका था उसका वो उनके नाम पे करवाया गया। यानी हर जो सरकारी महकमा था, हर बिल्डिंग पे वो सोलर पैनल लगने थे ताकि बिजली का जो था ना वो बुरहान पैदा जो था ना वो जो किया जा रहा था, ताकि लोग तंग आके अपने घरों पर जो था ना वो बिजली के मीटर कटवा दें और सोलर पैनल इस्तेमाल करें। बहरहाल एक तो इनका ये मामला है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों तकरीबन 3-4 रोज़ पहले आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है ताजरों और सनतकारों के साथ, जिसमें उन्होंने अपना तमाम मौक़िफ़ सामने रखा उनके सामने कि इस वक्त हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें फ़ौरी तौर पर जो था सितंबर के महीने में $50 अरब जो है वो दरकार है। और इस पर उन्होंने $25 अरब की उनसे डिमांड की कि हमने जो कर्ज़ की किस्तें हैं वो ना दी तो वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब IMF के लिए आप देखें कि इसहाक डार ने, शहबाज शरीफ ने या PDM की हुकूमत ने $1.1 अरब के लिए किस तरह मतलब नाक की लकीरें निकाली और उसका सारे का सारा मलबा जो है वो अवाम पर डाल के वो अपने आबाई वतन लंदन भाग गए। नाज़रीन, इस वक्त यानी जो बात वहाँ पे की है, उन्होंने ताजरों ने जो सनतकार थे उन्होंने आर्मी चीफ साहब से एक यकीन दहानी उन्होंने मांगी है। उन्होंने कहा कि सर आप $25 अरब का हमसे तकाजा करें, हम सारे का सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक चीज़ की यकीन दहानी कराएँ कि जितने लुटेरे हैं उनसे आप वसूलियाँ करें। अगर आप ये वसूलियाँ कर लेंगे तो ना सिर्फ हम IMF के शिकंजे से निकल जाएंगे, वर्ल्ड बैंक और एशिया तरक्की बैंक के चुंगल से भी आज़ाद हो जाएंगे। नाज़रीन, यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि सनतकार ताजर वाकई, और कौन कौन सा ऐसा वक्त जब पाकिस्तान पर आया तो जो ताजर हैं, सनतकार हैं, इन लोगों ने वाकई मतलब अपना आप दिखाया है। वो हमेशा पाकिस्तान में के साथ खड़े हुए हैं। सियासतदानों की बात ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि वो तो आते हैं, लूट मार करते हैं, लोग नहीं सुनते, नहीं समझते, फिर एक बिरयानी की प्लेट पर उन्हीं को वोट देते हैं और वो जो इतने लंबे चौड़े घपले करके वो निकल जाते हैं। अब नाज़रीन, अभी तक जो पीपल्स पार्टी के जो 3 लोग हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले तो मुकेश चावला थे जिनके घर पे छापा मारा और $60 बरामद हुए। उसके बाद शादिया मरी जो कि एहसास प्रोग्राम की इंचार्ज हैं पीपल्स पार्टी की, उनके घर से बताया जा रहा है कि उनके घर से जो है वो $97 अरब बरामद हुए हैं। उसके बाद आसिफ जरदारी के जो दस्ते रास हैं, उनके जो फ्रंट मैन हैं, उनका नाम फयाज़ अवान है। उन्होंने लिया में उनके जो तय खाने हैं उस पर $200 अरब और अमेरिकी डॉलर और साथ 67 अरब पाकिस्तानी जो था वो बरामद हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो मतलब लुटेरों को वो माफ़ नहीं करेंगे। यानी ये जो वादा आर्मी चीफ साहब ने किया था उन्होंने उस पर वाकई डंडा उठा लिया है और वो मेरा ख्याल है किसी को माफ़ नहीं करेंगे। होना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है, जो कि काफ़ी चैनल्स पे चला भी, कि उन्होंने कहा कि तीनों जमातें जो सना वो PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है और इनकी क़यादत से एक एक पाई वसूल की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यकीन करें कि आर्मी चीफ साहब बेशक 100 साल भी बैठे रहें तो लोग ना तो उनसे तंग आएंगे बल्कि उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और आप यकीन जानें कि ये 24 करोड़ आवाम आसिम साहब जो हैं आर्मी चीफ हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और वो ये समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ ने ये कर दिया तो यकीन करें कि किसी पार्टी का
جو سارا وہ جو سپورٹر ہوگا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہی سپورٹ کریں گے، اور وہ یہی چاہیں گے کہ یہی لوگ بیٹھے رہیں۔ ناظرین، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ 200 ارب ڈالر کا تو ٹوٹل پاکستان پر قرضہ ہے، تو اگر اتنی بڑی تعداد میں صرف 3 لوگوں سے پیسہ یہ برآمد ہوا ہے تو پھر وہ پیسہ کدھر گیا؟ کیا وہ غریب عوام کو اس کا کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا بجلی کے بل کم ہوں گے؟ اس کا ٹیرف نیچے آئے گا؟ کہ مہنگائی کم ہوگی؟ ابھی تک تو 23 خودکشیاں ہوئی ہیں، اللہ جانے آگے بہتر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگلے 6 سے 7 مہینے میں ملک کو واپس ٹریک پہ لے آئیں گے۔ اس زمین کے ناظرین، جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ شاید فیب میں بھی نہ ہو، 2024 میں بھی نہ ہو، 2025 میں ہو، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اگر اتنی دیر تک یہ نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ یہ سارا کچھ کر دیتا ہے پھر عوام الیکشن کی بات بھی بھول جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب صرف ایک دن کل کا بچا ہے، پرسوں صدر عارف علوی صاحب جو ہے ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی، جو ان کا ٹینیور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے نئے صدر تک اپنے فرائض سر انجام دیں گے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے الوداعی ملاقاتیں نہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو وہ اس وقت تک بیٹھیں گے جس وقت تک اسمبلیوں کا الیکشن نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک وہ وہی بیٹھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بڑی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، بلکہ 2 آ رہی ہیں۔ ایک چیف جسٹس عطا عمر بندیال کی ہے، جو کہ 13 ستمبر کو چلے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ نئے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کا تقرر ہو چکا ہے، اور 13 کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اپنا منصب سنبھال لیں گے۔ اس میں بھی عدلیہ تقسیم ہے، یعنی جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں بھی جو سارا ججز آپس میں تقسیم ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید عدلیہ بھی تقسیم ہے۔ اب دیکھنا یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی تقرر ہونا ہے، کیا ان کا 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہونی ہے یا وہ بھی مدت ملازمت کر کے پوری کر کے چلے جائیں گے۔ ناظرین، عوام کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، صدر رہتا ہے نہیں رہتا ہے، چیف جسٹس جاتا ہے نہیں جاتا، وہ کیا بڑا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، نظر تو یہ آ رہا ہے، لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا۔ ملک تو ڈیفالٹ نے نہیں کیا ملک نے، لیکن عام آدمی ضرور ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اور آپ ناظرین دیکھیں کہ جو وہ لوگ حق بجانب ہے پوچھنے میں کہ اگر یہ پیسہ واقعی ریکور ہوا ہے، لٹیروں کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور عاصم منیر صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی ہے کہ سعودی عرب سے جو انسان ہے وہ ہمیں 10 یا 20 ارب ڈالر مل جائیں گے فوری طور پر، تو پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جان چھڑائی جائے آئی ایم ایف کے، کیونکہ انہوں نے جو شرائط رکھی ہوئی ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور اس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اس بحث سے نکل جائیں کہ عمران خان نے معاہدہ توڑا تو انہوں نے معاہدہ کیا یہ وہ، لیکن ایک اور خبر جو ہے وہ ایف آئی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی قسم نہیں کھائی، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، یہ مبینہ طور پہ ہم ان کا بیان بتا رہے ہیں کہ 27 ارب روپے پرائیویٹ جہاز سے بیرون ملک منتقل کیے، یعنی جس کا ہاتھ جو لگا ہے، یعنی ایک وہ گری ہوئی ہے طوائف گنڈوں میں۔ پاکستان کا یہ حال ہے کہ جس سیاستدان کے ہاتھ میں، جس بیوروکریٹ کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ جو لگا ہے انہوں نے اس کو نوچ کھایا، اور یہی حال اس وقت پاکستان کا وہ ہے کہ اس کا پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیں مطلب خود 76 سال ہو گئے چلتے پیدل، لیکن ہمیں پاکستان نہیں ملا۔ ناظرین، صرف 3 ماہ میں اس وقت دیکھیں کہ چینی کا جو بحران ہے، یعنی سندھ میں جو انسانہ وہ 250 روپے کلو چینی بک رہی ہے، دوسرے شہروں میں جو انسانہ وہ 225 ہے، 220 ہے، اور یہ دیکھیں کہ یعنی جو مافیاز ہیں جن کے خلاف ہمیشہ عمران خان بولتے رہے، وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے کہ کبھی ایک چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی دوسرے چیز پہ۔ تو اگر لوگ جو سارا صرف جو ہے وہ 3 ماہ جو ہے چینی کے بجائے گڑ استعمال کریں، تو آپ کا جو پیسہ جو ہے وہ 15 شوگر ملز، یعنی جن میں زرداری خاندان ہے، شریف خاندان ہے، ترین خاندان ہے، چودھری برادران ہے، ان کو جانے کی بجائے، یعنی صرف 15 شوگر مل جو مالکان ہیں ان کی اس مافیا کی بجائے جو سنا 50 لاکھ کسانوں کے پاس جو سنا پیسہ جائے گا اگر آپ گڑ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر قومیں خود فیصلہ کریں تو وہ حکومت کی طرف کبھی بھی نہ دیکھنا پڑے۔ تو یہ مہنگائی کنٹرول ہونی کہ نہیں ہونی، کیونکہ 200 ارب ڈالر کا تو صرف قرض ہے، پھر اس کے آصف زرداری کے جو سوئس اکاؤنٹس میں پیسہ پڑا ہوتا بتایا یہ جا رہا ہے، جو فیاض عوان ان کے فنڈ مین ہیں ان کا انکشاف کیا تفتیش کے دوران کہ یہ پیسہ سوئس بینک اکاؤنٹس کا تھا، اور جب عمران خان بار بار یہ چیختے تھے کہ میں ان کا پیچھا کروں گا اور سوئس اکاؤنٹس میں جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ میں ملک میں لے کے آؤں گا، تو اس خدشے سے، کیونکہ لیا ایک مطلب بیکورڈ علاقہ ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا، لیکن بہرحال یہ نیب اور ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے ان کو شاباش ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر ریڈ کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے وہ
کھود کے زمین سے اور بیٹ توڑ توڑ کے پیسے نکالے ہیں، یہ فلموں میں ضرور دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایسا ہوا ہے۔ ناظرین، میں پھر وہی سوال رپیٹ کروں گا، عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پیسہ واقعی ہاتھ ڈال دیا گیا ہے تو وہ بتایا جائے عوام کو کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے، کیا اس سے قرضے اتر گئے، کیا ملک اس سے بجلی کا ٹیرف کم ہونے جا رہا ہے، کیا جو پھر خدشہ ہے کہ 15 تاریخ کو پٹرول پھر مہنگا ہوگا، کیا ایسا پھر ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں، اب ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب، لیکن یہ ہے کہ پچھلے 2-3 روز سے ڈالر نوٹ پہ کم ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت بدستور نیچے آ رہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ کوئی تو خوشی کی خبر مطلب لوگوں کو ملے، ابھی تک تو خیر کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم نہ تو کسی جماعت کے پے رول پہ کام کرتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے سپوکس مین ہیں، ہم عوام کے سپوکس مین ہیں کہ عوام جو ہے اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے، خودکشیاں کے لوگ کر رہے ہیں بھوک کے مارے۔ تو بجائے اس کے کسی بیوروکریٹ کو مت دیکھیں، کسی پولیٹیشین کو مت دیکھیں، کتنا بھی کوئی بات سر کیوں نہ ہو، اس پہ ایک دفعہ عاصم صاحب پلیز ان کو جو سنا رگڑا ضرور لگا دیں۔ قوم آپ کو نہ صرف دعائیں دے گی، آپ کی درازی عمر، آپ کی صحت یابی، آپ کی کامیابی کے لیے یقین کریں کہ 24 کروڑ عوام جو سنا وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پہلے بھی کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ محافظ ہے سرزوں کے، ہر برے وقت میں جہاں پہ کوئی کام نہیں آتا تو اس وقت پاک فوج ہی کام آتی ہے۔ تو یقین کریں کہ اگر پھر یہ ٹینیور نہیں ہے، یہ 3 سال کوئی میٹر نہیں کرتے، لوگ تو آئے ہیں مطلب وہ 90 دن کے لیے آئے، 12 12 سال یہاں پہ بیٹھے رہے۔ تو اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں کہ لٹیروں کو ان کے گرے بان میں ہاتھ ڈالیں، وہ انٹرپول کو کہیں، وہ شباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، آصف زرداری ہوں، جس کا بھی پیسہ ہے وہ ایک طرح سے ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں، اور ان کا جو چھینا ہوا پیسہ، جو لوٹا ہوا پیسہ ہے نا، وہ سارے کا سارا پاکستان میں لایا جائے، تاکہ پاکستان کا سارا قرضہ اترے۔ $200 کا سارا قرضہ ہے ایک آدمی سے نکل سکتا ہے۔ اور آئیے دیکھیں کہ ایک لائن ہے، یعنی جو یہاں سے ریٹائر ہوتا ہے جنرل، وہ بھی جا کے اپنا کوئی جزیرہ خرید لیتا ہے، یعنی پاکستان میں ٹکتا کوئی نہیں ہے۔ کوئی سیاستدانوں کی حکومت ختم ہونے میں بھی 2 دن باقی ہوتے ہیں تو وہ پہلے نکل جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ احسن اقبال جو اپنے آپ کو رسو کہتے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے سب سے پہلے بھی حکومت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جا کے کینیڈا میں حکومت کر بھی لی تھی۔ ڈار صاحب جن کو کہا گیا تھا کہ یہ 200 سے کم ڈالر لے کے آئیں گے، ڈالر کا ریٹ نیچے لے کے آئیں گے، مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس ملک کا ساتھ کیا کر کے گئے ہیں، یعنی وہ کر کے، اور جیسے ہی وہ اسی وقت جو ہے نا وہ اسپیشل فلائٹ سے وہ دبئی گئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، اور وہاں سے لندن بھاگ گئے۔ اب بھی پھر یہی ہوگا کہ پاک فضائیہ کے جو ہے نا وہ جہاز پہ بیٹھ کے شان طریقے سے آئیں گے، ان کو پھر عوام جو ہے نا وہ سینٹر منتخب کریں گے، وہاں سے وہ وفاقی وزیر خزانہ بنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ملک کی نوعیت کا اس وقت کیا حال ہے کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، جو مطلب گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہ چکی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی عوام ایک ایسی بس پہ سوار ہے جس کے بریکیں فیل ہو چکی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں آگے کھائی کھائی ہے، ہمیں جو بتایا گیا وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حالات بہت زیادہ خراب ہے اور بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور قوم کو وہ دن دیکھنا پڑے جس وقت جس طرح، یعنی ہم سری لنکا کو بھی جو سنا ہم نے مطلب سری لنکا بھی ہم سے آگے، ہم نے اس کو بھی اس سے ہم پیچھے چلے گئے، یعنی 70-80 ہماری ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر دیکھیں، ایک بات جو آرمی چیف صاحب نے ایک سنکار کی ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے، وہ تھی کہ ڈالر کی سمگلنگ جو ہے وہ ہر صورت میں روکیں گے، اور اس کو روکنے سے ہی جو ہے نا معاملہ سیدھے ہونے ہیں۔ دوسرا، افغان مہاجرین جن کا جو رجسٹر ہے، کیونکہ نادرا کے لوگوں نے بہت زیادہ برا کردار ادا کیا کہ جو افغان لوگ تھے ان کو جو ہے نا 5-10 ہزار روپے ان کا پاکستان کی شہریت دی، پاکستان کو شناختی کارڈ جاری کیا۔ اگر اب لیفٹیننٹ جنرل نعمان صاحب آئے ہیں نادرا کے چیئرمین، اگر ایک دفعہ وہ بھی ڈنڈا اٹھا لیں اور جتنے مطلب یہ لوگ ہیں ان کو ساروں کو سورا ایکسیل کریں، پاکستان سے ایگزسٹ ان کو دکھایا جائے اور ان کی شہریت منسوخ کی جائے، تو یقیناً نہ صرف کہ پاکستان پر ایک بڑا بوجھ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو اس وقت افراتفری کا عالم ہے، جو اس وقت یہ جو بار بار افغان مہاجرین جو سلام مہاجرین کے علاوہ جو افغان طالبان ہیں وہ جس طریقے سے بار بار حملے کر رہے ہیں پاکستانی فورسز پر، اور قوم کے بیٹے جس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں، وہ قابل مذمت اور قابل افسوس بات ہے۔ یعنی فوج کس طرف دھیان رکھے، سردوں پہ 3 طرف سے ان کو ہم مطلب وہ خطرات ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اس وقت یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے جو ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جا کے دوسرے ممالک سے پاکستان کے لیے امداد مانگیں۔ اب ناظرین، 4 ممالک جو سنا بتایا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ جس میں سعودی عرب ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، کویت ہے، وہ پاکستان کو 25-25 ارب روپے جو سنا ڈالر 25-25 ارب ڈالر دینے کو تیار ہے، یعنی $100 ارب پاکستان کے پاس ہو تو پاکستان سٹیبل کر جائے گا۔ لیکن
وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ زراعت کے لیے جو ہے نا پاکستان کی سرزمین کو لینا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب اور یو اے ای ان کا زراعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ تو ان کا وہ ماہرین ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے $100 ارب کے پیچھے جو ہے وہ ریکارڈ ہیں، جس کے پیچھے آصف زادے بھی لگے رہے، اور وہ معدنیات ہیں یعنی پاکستان میں جس قدر معدنیات ہیں، جتنا سونا ہے، قیمتی دھاتیں ہیں، معدنیات ہیں، یہ صرف اور صرف اس کی تلاش میں ادھر آیا جائے گا، اور زراعت کا ایک صرف نام ہوگا۔ تو یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہوگا کہ ایکچوئل حقیقت ہے کیا ہے۔ یقیناً ان کو قوم کو بتانا ہوگا کہ وہ معدنیات کی تلاش میں آتے بھی ہیں تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ان کو زراعت کے بہکاوے میں نہ لایا جائے، کیونکہ زراعت میں تو ہم آگے مطلب آلو تک جو سا ہمیں زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں ادھر سے انڈیا سے اور افغانستان سے مانگنے پڑتے ہیں۔ ویئر ایز کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس مطلب افغانستان کس قدر تیزی سے جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی نہر بھی انہوں نے بنا دی ہے، اور وہاں پر صرف وہ یہ لوگ ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ایماندار ضرور ہیں جو ان کی حکومت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کرپشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ملک پیچھے جا رہا ہے۔ وہ یقیناً پاکستان سے کرنسی میں بھی آگے ہیں، تعلیم میں بھی آگے ہیں، صحت میں بھی آگے ہیں۔ تو یہ حال ہے اس وقت پاکستان کی حکومت کا، پاکستان عوام بیچارے جائیں تو جائیں کدھر؟ صرف اور صرف ایک آس ہے، امید ہے، ہر طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ہے ملک کی تقدیر سنوار دے، شاید اللہ کرے کوئی ایسا فرشتہ آ جائے جو مطلب لٹیروں کا جو ہے نا وہ ان کا منہ نوچ ڈالے، ان کے گلے کاٹ کے جو ہے نا پائی پائی عوام کی جو حق خون پسینے کی کمائی ہے ان کا پائی پائی وصول کرے، اور جو ہے وہ پاکستان کی قسمت سنوار دیں۔ پاکستان اس وقت بہت ڈاواں ڈول پوزیشن میں ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے عوام کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور خاص طور پر پھر میں وہی بات کروں گا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سر دھڑ کی بازی لگا دیں، نہ صرف کہ وہ ملک کا دفاع کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی انہیں کی بھاری ذمہ داری ہے۔ دوسرا، ایک دفعہ لٹیروں کو ہاتھ ڈال کے ان سے ایک ایک پائی وصول کریں، مت دیکھیں کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں، مت دیکھیں کہ وہ زرداری کے کار خاص ہیں، مت دیکھیں کہ وہ نواز شریف کے دوست ہیں۔ مطلب یہ سارے کے سارے جو لوگ لٹیرے ہر جماعت نہیں ہیں، یہ 500 ٹوٹل خاندان ہیں، ان لوگوں نے جو حکمرانی کی ہوئی ہے، اور 76 سال سے یہ دیمک کی طرح پاکستان کو چاٹ رہے ہیں۔ تو خدا را عالمی چیز صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے پاس لا رہے ہیں اس ملک کے، اور محافظ بھی ہیں، قوم پورا آپ کو سلوٹ بھی کرتی ہے، آپ کا اچھے نام سے آپ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے لٹیروں پہ ہاتھ ڈالیں، ان کو مت اسپیئر کریں، اور ان سے پیسہ واپس لائیں۔ یقیناً قوم آپ کے لیے جو ہے دعا گو بھی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوگے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے سامنے شیئر کی، کل تک ناشتہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔